बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल अमरीकी इदारा सिगार अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अफ़गान नेशनल आर्मी के जो साबिक़ एहलकार हैं वो NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा बन रहे हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अफ़गान वज़ारत दाखिला की जानिब से इसको सख्ती से इसकी तरदीद की जाती है और कहा जाता है कि ये अफवाह पर मबनी है, ये झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और वो ये कहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं, वहीं पर एक्टिव नजर आते हैं और इनका जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि तालिबान हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। तो आज अपने प्रोग्राम में हम सिगार की इस रिपोर्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और जो तरदीद सामने आई है उस पर भी हम खुलकर बात करेंगे। दूसरी जानिब जब से तालिबान हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया है कि ओपीएम की काश्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, न सिर्फ काश्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, बैन कर दिया गया है, बल्कि किसी किस्म का लेन देन, किसी किस्म का कारोबार उसमें नहीं किया जा सकता और जो लोग उसकी मुखालफत करेंगे या जो लोग उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उस सूरत में उनको सख्त सजाएं देने का भी कहा गया है। ऐलान यकीनी तौर पर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी है, क्योंकि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि लाखों की तादाद में जो अफगान किसान हैं वो शोबे के साथ वाबस्ता हैं, उनकी ज़िंदगी का गुसर बसर इसी के साथ हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि आलमी बरादरी की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सामने आया है और वो लोग तालिबान हुकूमत के इस इक़दाम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं। और अभी OIC, ईरान और अमेरिका ममालिक की जानिब से भी इसको खासा खुशाइन करार दिया गया है और कहा गया है कि इक़दाम तो बहुत अच्छा है, ऐलान भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी है कि इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। तो आज अपने हम प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे कि आलमी सतह पर जो पज़ीराई हासिल हो रही है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत की मदद करेगी कि इसका कोई ऑल्टरनेट भी उन किसानों को दिया जाए जिनकी ज़िंदगी का सारा गुजर बसर भी इसी पर हो रहा है और जो हालात हैं इस वक्त, उन हालात के तनाजुर में वो लोग अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या अल्टरनेट होगा उनके पास, या तालिबान हुकूमत ने कोई सेकंड स्ट्रेटजी भी बनाई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर उसके अलावा हम आगे चल के अपने प्रोग्राम में ये बात भी करेंगे कि जहां पर उनके अच्छे इकदामात को सराहा जा रहा है वहीं पर कुछ ऐसे इकदामात हालिया जिनमें सबसे बड़ी बात ग्रेड 7 से ग्रेड 12 तक की जो बच्चियां हैं उनका जो तालीमी सिलसिला रोक दिया गया, उस पर खासी तनकीद भी सामने आ रही है, मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी। और हमने देखा कि स्कॉलर्स भी जो हैं पीछे नहीं रहे हैं। पेशावर में भी एक इजलास हुआ है उलमा का, उसमें भी, और अफगानिस्तान में भी इजलास हुए हैं, उनमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि तालिबान हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी करे और ये बुनियादी हक है और इस इकदाम को वापस लिया जाए, तालीमी सरगर्मियों को बहाल किया जाए। अपने प्रोग्राम में आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि तालिबान हुकूमत जो है वो कब तक स्टोर करने का इरादा रखती है और किस तरह से इन मामलात को आगे लेके जाएगी। लेकिन मैं सबसे पहले अपने जो तज्जियाकार हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपने ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन किया है नुखैस साही साहब ने, बहुत शुक्रिया नुखैस साहब आपने ज्वाइन किया। इनके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वहीदुल्लाह गाजी खेल साहब, अफगान सहाफ़ी हैं, बज़रिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वहीदुल्लाह साहब आपने ज्वाइन किया। जी हुमायूं साहब, सबसे पहले बल्कि नुखैस साहब मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 रोज़ कबल ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये किस कदर तशवीशनाक रिपोर्ट है आपके ख्याल में? देखें, इसमें जो है ये बिल्कुल इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि जिस तरह इसमें बताया गया है कि जो तालिबान के मुखालिफ जो लोग हैं या साबका आर्मी के जो लोग हैं वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है NRF, जिसको अहमद मसूद जो है वो इसको कर रहे हैं, तो ये एक अफ़गानिस्तान के वो जो दावे अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो कर रही थी और जो आम माफ़ी का ऐलान था और वो ये कह रहे थे कि इस तरह की कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही अफ़गानिस्तान में, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के लिए कि उनकी नाक के नीचे अगर इस तरह का कोई एक ऐसा यानी एक फ़ोर्स तैयार हो रही है जो कल को उनके लिए कोई मुश्किल तैयार कर ले मुश्किल उनको उनके लिए कोई खड़ी कर सकती है, तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं इनको इस पे बड़ा यानी नोटिस लेना होगा और इस चीज़ को बड़ा डीपली देखना होगा। अफगानिस्तान की जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है किस चीज़ पे इसमें कितनी सच्चाई है, पहले तो ये नंबर सामने लेके कि इनके पास क्या रिपोर्ट्स हैं इनकी, तो ये तो डिनाई कर रहे हैं अफगानिस्तान की जो वजारत दाखिला है किस तरह की जो है कोई सरगर्मियाँ जो है अफगानिस्तान में नहीं, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो जिस तरह आपको पता है कि जो अमरुल्लाह साले थे वो भी इसको एक टाइम पे जो टेक ओवर किया था और उन्होंने कहा था कि हम रेजिस्ट करेंगे और इसको जो है बड़ा तगड़ा करेंगे, लेकिन वो खुद चले गए। इस तरह अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो इक़्तिदार में आ गई और उसके बाद चीज़ें जो बिल्कुल उनके कंट्रोल में आ गई और जिस तरह उनका दावा भी है कि हमारा पूरे अफगानिस्तान पे जो है इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल है और चीज़ें बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है और अफगानिस्तान एक पुरअमन मुल्क जो है
وہ بار بار جو متقی صاحب ہیں یا ذبیح اللہ مجاہد صاحب بار بار دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان ایک پر امن ملک ہے اس وقت اور ادھر کوئی ایسی ریزسٹنس سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کی ناک کے نیچے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اگر اس طرح کا گروپ بن رہا ہے اور یہ جو رپورٹ کہہ رہی ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ رپورٹس ایسے تیار نہیں ہو جاتی، ان کے پیچھے ڈیفینیٹلی ریسرچ ہوتی ہے، ان کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، جس کی یہ ادارہ جو ہے بہت بڑا اس کی کریڈیبلٹی ہے، تو اس کے اوپر اس طرح آنکھیں بند کر دینا، اور وہی ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر رپورٹ آتے گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو افغانستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے ڈینائل آ گیا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب اگر ہم سگار کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سمجھنے کے لیے ہمیں بتا دیجئے کہ اس کی اتھینٹسٹی پر کتنا یقین کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ NRF جو ہے یہ لوگ ہیں کون اور یہ اینٹی طالبان کیوں ہیں؟ اچھا، جو سگار ہے بیسیکلی 2018 میں ان کا جو ایک ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ ہے اس کے نتیجے میں یہ ایک ادارہ جو ہے وہ کام آتا ہے، عمل میں آتا ہے، اور اس نے کرنا کیا، یہ بیسیکلی آڈٹ اور انویسٹیگیشن کرتا ہے جہاں جہاں ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے امریکی حکومت کی طرف سے، اور اس کے دو کام ہے کہ انہوں نے پروموٹ کرنا ہے ایفیکیسی کو اور افیکٹونیس آف ریکنسٹرکشن کو، اور دوسرا انہوں نے دیکھنا ہے کہ آڈٹ کر کے جہاں پہ فراڈ یا وہ ہو رہا ہے وہ کرنا ہے۔ اس سے پچھلی جو رپورٹیں ہیں اور 2008 کے بعد یہ شروع اور 2012 سے یہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن اس کا ایبریویشن ہے جس کو سگار کہہ رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے ابھی تک بتایا کہ $145 بلین ریکنسٹرکشن اور اس پہ لگ چکے ہیں، اور اس کی کوارٹرلی رپورٹ وہ کانگریس کو پیش کرتے ہیں، اور پچھلی بہت ساری رپورٹس کے اندر انہوں نے امریکی حکومت کی جو پرفارمنس تھی افغانستان کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ ڈاؤٹس کاسٹ کیے ہیں کہ وہاں پہ فراڈ بھی ہوا، وہاں پہ مس مینجمنٹ میں ہوئی، ریکنسٹرکشن پہ پیسے نہیں لگائے گئے، جو پیسے لگائے گئے افغان نیشنل ڈیفنس فورسز کے اوپر اس کے نتیجے میں جو اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹو تھے وہ سارے غلط تھے۔ ان ساری رپورٹس کو ہم اپنے پروگرامز میں بھی کوٹ کرتے رہے، اور افغان حکومت جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرتی رہی، اور اسی کی بیسس پہ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ 20 سال رہ کے وہاں پہ اتنے پیسے لگانے کے بعد آپ نے کیا جو ہے وہ کام کیا۔ تو اس چیز کو اگر اس میں رکھیں تو ابھی جو موجودہ رپورٹ ہے اس پہ وہ اپنا سورس دیتے ہیں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کہ امریکہ کی ہے۔ اب چونکہ وہاں پہ امریکن فورسز نہیں ہیں تو ان کی انٹیلیجنس اسیسمنٹ کو یہ اگین دی انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے۔ تو میں نخیل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ اگر 20 سال رہنے کے بعد ان کی اس اسیسمنٹ کو کہا جائے کہ آؤٹ رائٹلی غلط ہے تو بھی غلط ہوگا، اور اگر طالبان کی بھی اس نظریے کو جو ہے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے کہ اب آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اس قسم کی چیزوں سے آپ افغانستان کے اندر جو ہے نا ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ افغان جو جس کا آپ پوچھ رہی ہیں جو ANRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے، احمد مسعود صاحب نے پنشیر ویلی کے اندر یہ تھا جب باقی سارا افغانستان 15 اگست کو گر گیا تو یہ وہ خاص ویلی رہ گئی تھی جس کے اندر ریزسٹنس رہی، اور پھر اس کو احمد مسعود کے ساتھ ساتھ امراللہ صالح جو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے وہاں جا کے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، ان کے جو فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں بسم اللہ محمدی وہ ان کے ساتھ تھے، اور کچھ اور لوگوں نے آ کے وہاں پہ تاجکستان کے امبیسڈر تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن طالبان کا کلیم ہے کہ ان کی جس طرح ہم نے پچھلے کئی پروگرامز میں ذکر کیا کہ ایران کے اندر گفتگو چل رہی تھی احمد مسعود کے ساتھ جو ہے دوسرے اسماعیل، تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ یہ بتانے کی کوشش کریے کہ اس وقت ہم کمپلیٹ افغانستان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ بندے رہ گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم کر لیں گے۔ لیکن اس کو میں ایک تھوڑا سا ایسوسیٹ کر لوں، افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں عراق کے اندر تو جب صدام حسین کی حکومت کو گرایا گیا تھا تو بات پارٹی جو وہاں پہ موجود تھی جو کہ بڑے عرصے سے تھی جو صدام حسین کی تھی ان کے ممبران ہی تھے جو ریزسٹنس کا حصہ بن گئے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ایک انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ابھی ہمیں بہت سارے فیکٹس کا نہیں پتا، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جو موجودہ پچھلی حکومت کے جو افغان ڈیفنس فورسز کے بندے تھے وہ شاید کسی ریزسٹنس کا حصہ بنے۔ اصل ٹیسٹ ہوگا کہ افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ جو ہے ان سے ڈیل کیسے کرے گی، اور وہ ہم نے دیکھا کہ نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ایک میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو ایک آرڈر کر تھے وہ ایک بہت بڑا نمبر تھا جس پہ امریکنز کام کر رہے تھے، تو جو افغانستان کی عبوری حکومت کے پاس جو ابھی نمبرز ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو مسنگ لوگ ہیں وہ یعنی یا تو اپنے گھروں میں ہیں یا بالکل انہوں نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے ایز اے سولجر وہ ختم کی ہوئی ہے، لیکن وہ ہیں ابھی افغانستان میں موجود۔ وحید صاحب اس پہ بہتر ہمیں بتا سکیں گے۔ وحید صاحب، جس طرح سے کہا گیا سگار کی رپورٹ میں کہ یہ جو عناصر ہیں یہ NRF میں شامل ہو رہے ہیں، افغان نیشنل آرمی کے جو سابق اہلکار ہیں NRF میں شامل ہو رہے ہیں، ایک تو یہ سمجھا دیجیے گا کہ جو طالبان کی جانب سے تردید کی گئی اور کہا گیا کہ یہ لوگ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں، تو ان کا یہ کلیم کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ تین چیز ہے، پہلے سابقہ حکومت کے خاتمے کے بعد سابقہ فوج پولیس انٹیلیجنس ناٹ آرگنائزڈ، دوسرے NRF کے ساتھ آپ کوئی صوبہ یا
مخصوص علاقہ نہیں ہے. تیسرے NRF کی قیادت ہے جو آپ بیرونی ممالک میں ہیں. میرے خیال میں یہ صرف خوف اور امن کے درمیان اختلاف کو بڑے کیا گیا. That's it. There is nothing to be worried for that. NRF ہے جو just social media. It's not in practical. Yes. نہیں، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کو ابھی NRF سے جو ان ریئل سینس کوئی خطرہ نہیں ہے افغانستان میں، کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے؟ It is مزاحمت ہے اس کے ساتھ طالبان. وہ مزاحمت ہے افغانستان کی مزاحمت ہے، وہ طالبان کی مزاحمت نہیں ہے. وہ افغانستان کو پیپل کی مزاحمت ہے. In few 30 minutes ago there was a suicide attacks in a mosque. We don't know who did that. But unfortunately it happened. They are attacking somewhere, but fortunately they don't have any provinces to organize the people to take on government here. I'm sure it's not a threat for the government, but it is threat for the people to fear the people and take on the people. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. لوکھیا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالفرض جس طرح سگار یہ کہہ رہی ہے تو یہ یہاں پر یہ لوگ اگر پریزنٹ بھی ہوں تو طالبان حکومت کو کس قسم کے خطرات سے دوچار کر سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، کیا چیلنج دے سکتی ہے؟ جس طرح یہ پہلے بات ہوئی ہمایوں صاحب نے کی، جو ریزسٹنس تھی وہ افغانستان کی عبور پوری دنیا نے دیکھی، یعنی وہ اس کو پنجگور ویلی سے ملی، پنجشیر سوری، وہاں سے ملی، اور وہ اس میں ایک بڑا پوری دنیا کا یہ تھا کہ بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے، اور افغانستان کی عبوری حکومت کو شاید وہاں پہ ایکسیس نہیں ملے گی، لیکن اس کو تھوڑا ٹائم لگا، لیکن ان کو پھر ایکسیس مل گئی. لیکن جس طرح کی افغانستان کی عبوری حکومت ان اپنے جو اپوننٹس تھے یا ابھی بھی ہیں کسی لیول پہ، ان کو جس طرح انگیج کر رہے ہیں، جس طرح ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ رپورٹ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہوگی. لیکن افغانستان کی عبوری حکومت نے بھی جس طرح یعنی ایک اس کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پرامن ملک ہے، لیکن یہ جب میرا خیال ہے بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں افغانستان کی عبوری حکومت اس کے سیکیورٹی کے ایشو کو لے کے. یعنی کل بھی جب ان کے اوپر کویسچن ہوا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ متقی صاحب نے چائنا میں کہا کہ ہمارا جو داعش کے اوپر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بڑا پرامن ملک ہے، اور اس وقت ڈیفینیٹلی افغانستان کی جو سچویشن ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن ابھی ان کے جس طرح وہ اتنی تگڑی انٹیلیجنس نہیں ہے جس طرح کسی ملک کی ہونی چاہیے، جس طرح چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح کی ضروریات یا ریسورسز ہونے چاہیے، تو وہ افغانستان کی عبوری حکومت کے پاس نہیں ہے. لیکن صاحب، کیا اس طرح کے کوئی اعداد و شمار ہمیں ملتے ہیں کہ یہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں ہیں؟ نمبرز یہ لوگ کتنے ہیں جو اس وقت موجود ہیں؟ نمبرز تو ایگزیکٹ ابھی تک وہ نہیں سامنے آ سکے، لیکن وہ جو لوگ جو پچھلی افغان فورس کا حصہ تھے، اور جس طرح آئے دنوں جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو شدت آ رہی ہے اپنے اقدامات میں، اسپیشلی خواتین کو لے کے، تو میرے خیال ہے جو پچھلی ایک فورس تیار ہو رہی تھی وہ ایک بالکل ان سے ہٹ کے تھی، وہ ایک تھوڑے سے لبرل تھے، اور میرے خیال ہے ان کو وہ اس طرح کی چیزوں کا اگر اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے تو آنے والے دنوں میں وہ ان کا حصہ نہیں بنے گا. انہوں نے حالانکہ عام معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا اس طرح نہیں دیکھا کہ لوگ ان کی طرف تیزی کے ساتھ راغب ہو رہے ہیں اور جو یہ فورس تیار کریں اس کا حصہ بن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے نمبرز ہیں، لیکن اگر ان کو جیسے ہی سپیس ملے گی وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی گروپ کا حصہ بنیں گے اگینسٹ دا افغانستان عبوری حکومت. ٹھیک ہے عمر صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں طالبان حکومت کی، تو جب کابل فال ہوا تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کو بہت خوشائن قرار دیا گیا. خاص طور پہ جو سابقہ فوجی اہلکار ہیں ان سے کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، عام معافی دے دی گئی. لیکن پھر ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جن میں تشدد والی ویڈیو سامنے آئی کہ ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں. تو کیا یہ بھی چانسز ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں پھر جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی شناخت کو ہٹا کر ان تنظیموں میں شامل ہو جائیں جیسے NRF، اس کا حصہ بن چکے ہوں؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی رپورٹ آئی تھی اس میں ایک تو افغان نیشنل ڈیفنس فورسز کے بندوں کا ذکر تھا کہ وہ ملے ہیں، دوسرا اس کے ساتھ تھا کہ منسٹری آف انٹیریئر کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کے شاید کچھ دوسرے ملکوں میں بھی چلے گئے ہیں. اب یہ اس وقت جانے کی ایک ریزن یہی تھی کہ فیئر تھا کہ پتہ نہیں یہ طالبان جب آئیں گے تو وہ کس قسم کی حکمت عملی کریں گے. انہوں نے آ کے ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان تو کیا اور اس کو بہت زیادہ سراہا بھی گیا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسی رپورٹس آئیں اور شاید وہ ویسٹرن میڈیا میں زیادہ تھیں لیکن تھیں رپورٹس،
اس کی وجہ سے ایک خوف کا عنصر تھا. جو نغیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ابھی فگرز کا اگر شاید پتہ نہ بھی ہو تو دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ابھی بھی بہت ساری فورسز ہیں, انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ چاہیں گی کہ طالبان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے خلاف ان فورسز کا استعمال کیا جائے. تو وہاں پہ مواد ہے. مواد کیا ہے؟ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ اپنے 40 ملین لوگوں کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹف ڈیسیجن بھی لیے گئے, جس طرح افغانستان کے فلیگ کو چینج کیا گیا اور ان لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس والوں کو کہا گیا کہ یہ ہم پرانا فلیگ کریں گے. پھر بچیوں کے اسکولوں کے اوپر, تعلیم کے اوپر, غذائی قلت کو دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے مواد بہت زیادہ ہے اور اس کا استعمال باہر کی جو قوتیں ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, وہ افغانستان کی موجودہ سیٹ اپ کو کر سکتی ہیں. تو ان کو اس کو ایک تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ داعش بھی نہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ایم شیور کہ وہ انٹروسپیکشن بھی کریں گے کہ آیا یہ رپورٹیں آ رہی ہیں تو اگر اس کے اندر کوئی سچائی ہے تو وہ اس کو پروب کریں اور اس کے اوپر کوئی جو اپنی حکمت عملی ہے وہ پھر دنیا کے سامنے. میں تھوڑا سا یہ آپ کے ساتھ یعنی ایڈ کر دوں ہمایوں صاحب کے ساتھ کہ یہ یعنی یہ ایک وتیرہ ہم نے دیکھا افغانستان کی عبوری حکومت کا کہ جیسے ان پہ کوئی بات کی جاتی ہے دنیا میں یا اس طرح کے کوئی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے چیز دنیا کی طرف سے تو یہ فوری اس پہ رد عمل دیتے ہیں. ان کو چاہیے چیزیں انویسٹیگیٹ کر لیں, یہ نمبر کے ساتھ, فگر کے ساتھ, فیکٹ کے ساتھ سامنے آئے دنیا کے سامنے. اور میرا خیال ہے بہت ساری ایسی رپورٹس بھی ہیں جن میں کوئی سچائی شاید نہیں ہے اور سامنے نہیں آئی. جس طرح ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ آئی تھی وہ فوجیوں کے جو قتل عام کے حوالے سے, تو میرے خیال ان کو فوری جو ہے نا اور رسپانڈ کرنے کے بجائے اس پہ تھوڑا ٹائم لینا چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور پوری ایک انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ ہے وہ دنیا کے سامنے. بالکل ٹھیک. وحید اللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان عبوری حکومت جب بات کرتے ہیں پیس کی, امن کی, استحکام کی اور اندرونی استحکام خاص طور پہ جو اس وقت نیڈ آف دی آور بھی ہے, کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ این آر ایف ہو یا جیسے دوسرے عناصر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے؟ کیا ایسا کرنا جو ہے وہ طالبان عبوری حکومت میں ان حالات کے تناظر میں سود مند ثابت ہوگا؟ Definitely, there is not only NRF, there is other insurgents groups inside Afghanistan. They are against one government. But what should Afghan government do? The people should not join the NRF or other groups. Definitely, we have a good security, but we need other things. For example, schools be reopened and security should be provided for all the people and assure the investor to come in Afghanistan and invest in Afghanistan. And day by day, the security is going worse nowadays. As I told you that 30 minutes ago, there was a suicide attacks inside the mosques. Before that, there was also suicide attacks in the exchange market. Lot of people were died in that suicide attacks. This is creating the problems and people fearing from these things. And you know that the economical crisis is going on in Afghanistan. And that's why government should take some actions. It means for the inclusive government. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ وحید اللہ غازی خیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمارے صاحب جب ہم بات کریں عارف کی تو یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ ان کو اس وقت سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے ان کے پھلنے پھولنے میں کوئی مدد بھی ان کو مل رہی ہوگی, تو کیا یہ اپنے تئیں یہ ساری کاروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی سپورٹ بھی ہے, بیک اپ؟ نہیں, میں جس طرح آپ کو پہلے اپنا ایک تجزیہ دے رہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا کے مختلف ممالک کی, پرٹیکولرلی اس میں ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں انڈیا, ان کا ایک بڑا رول ہے کیونکہ ان کا شروع سے ہی ناردرن الائنس, یہ بیسکلی اولڈ ناردرن الائنس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طالبان کے خلاف. پھر اس کے علاوہ جس کی رپورٹ جنہوں نے بنائی ہے سگار کی, ان کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی اپنے جو پرانے ریمننٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اکنامکلی, فائنینشلی, تاکہ اس گورنمنٹ کے ساتھ اگر وہ آئندہ کچھ زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ نیگوشیٹ کرنے کی حیثیت میں آئیں تو ان فورسز کا استعمال کیا جائے. لیکن نوخیر صاحب نے بھی کہا, جیسے وحید صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایگری سے کروں گا کہ طالبان کو اپنے ایکشن سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے, اور وہ ایکشنز ہم دیکھ رہے ہیں. انکلوسیو گورنمنٹ کو ان کو لانا پڑے گا, لچک دکھانی پڑے گی اپنی ڈیفینیشن آف انکلوسیو اس کے اندر. اور بچیوں کی تعلیم کا معاملہ میرے خیال ہے اس وقت اس کے اوپر پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو ڈس ایگری کر رہا ہوگا کہ 7ویں سے 12ویں تک کی بچیوں کو بھی اتنی اجازت ہے, پھر ان کو ایکول رائٹس ان ایجوکیشن اور ایکول رائٹس ان امپلائمنٹ یا جابز اس کے اندر. اور یہ بائی دا وے بڑا مذہب کا حصہ ہے, ہمارے اسلامی کلچر کا بھی حصہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے تو ان کو تعلیم جب تک نہیں دی جائے گی. اور یہ بائی دا وے اگر آپ نے 21st سینچری میں یہ گلوبلائز ورلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے تو آپ اپنی آدھا سے زیادہ آبادی کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ورکنگ فورس سے ان کو نکال دیں اور ان کی جو سوسائٹی کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے ان میں سے آپ نکال دیں. ان چیزوں کو اگر افغانستان انٹرم سیٹ اپ
اپنائے گا نہیں, دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کرے گی, تو اس قسم کی ریزسٹنس فورسز اٹھتی رہیں گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. نقیہ صاحب, میں جلدی سے آپ کے اس پہ کمنٹ چاہوں گی, پھر نیکسٹ ٹاپک کی جانب بھی جانا ہے کہ پچھلے ماہ ہم نے دیکھا کہ NRF کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کارروائیوں کی دھمکیاں دیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ طالبان حکومت کی جانب سے 10,000 کے قریب جو ہے لوگ وہاں بھیجے گئے تاکہ ان کے ساتھ نپٹا جا سکے, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پولیو ورکرز کی ہلاکت میں بھی ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو دیکھا جائے تو یہ ایکٹیو تو بہت زیادہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس پر ابھی قابو نہ پایا گیا یا اس پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ افغانستان کے لیے تو پرابلم کریٹ کریں گے ہی, لیکن ہمسایہ ممالک بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ اس میں ایک جو سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جہاں افغانستان کی عبوری حکومت کو جو ٹف ٹائم مل سکتا ہے کہ اگر یہ کسی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشن, وہ جو کام کر رہی ہیں افغانستان میں موجود ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی ان کا الائنس بنتا ہے تو وہ پھر بڑا خطرناک ہوگا. پھر اس کو روکنا جو ہے, یہ ان کو جس طرح داعش کا جس طرح ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں اس کی فنڈنگ کی, بڑی تگڑی وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کے بجٹ پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے. تو اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی الائنس اس طرح ہو جاتا ہے افغانستان کی عبوری حکومت کے خلاف, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ایک بڑا الارمنگ ہوگا, اسپیشلی افغانستان کی عبوری حکومت, اس کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے لیے. تو یہ ایک ریزسٹنس موومنٹ اگر اسی طرح ان کو اگنور کرتے گئے اور یہ کانفیڈنٹ رہے, بلکہ اوور کانفیڈنٹ رہے افغانستان کی عبوری حکومت, ٹھیک ہے ان کا بھی بالکل کنٹرول ہے اور شاید وہ اس کو نمٹ لیں, لیکن جب جیسے جیسے ان کی یعنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ فوری طور پہ اس کو دنیا کے سامنے آپ ریفیوز کر دیں یا ڈینائل ایشو کر دیں. آپ کو تھوڑا سا چیزیں جو فیکٹ کے ساتھ سامنے لانی چاہیے. اگر آپ کی جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ایک نمبر انہوں نے بھیجا ہے 10,000, اس کے کیا رزلٹس ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے کہ ہم نے ان کو کہاں تک محدود کر دیا, کس حد تک ان کو کنٹرول کر لیا. بالکل ٹھیک. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اوپیم کی کاشت پہ جو بین کیا گیا ہے اور جو عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ہے کابل آور اور دوسرے ٹاپک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان حکومت کی جانب سے حال ہی میں ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے اوپیم کی کاشت کو بین کر دیا ہے, عالمی پذیرائی بھی حاصل ہو رہی ہے. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شفیق احمد قریشی صاحب سینئر صحافی ہیں. ویلکم کہوں گی آپ کو شفیق احمد صاحب. تھینک یو ویری مچ. سر آپ ہی سے اس کا سٹارٹ لینا چاہوں گی. طالبان حکومت کی جانب سے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا اور ہم نے عالمی رد عمل بھی دیکھا, بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. آپ ان کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ایکسپیکٹڈ تھا. طالبان نے آلریڈی انڈیکیشن دی تھی اس بات کی کہ یہ لوگ پاپی کو بین کریں گے, اس لیے کہ یہ افغانستان میں 0 پاپی ہو گیا تھا 2000 میں. جب ان کی حکومت گئی تھی تو اس سے پہلے یہ 0 پاپی تھا. یہ ان کے خلاف تھے اور ان کا جب ڈگری ایشو ہوئی لاسٹ ٹائم تو اس پہ مکمل امپلیمنٹ اس کو کیا گیا, بڑے منوعن سے اس کے اوپر مطلب پاپی کو ختم کیا گیا. ابھی جب یہ درمیان میں امریکہ اور دوسری جو حکومتیں آئیں تو اس میں پاپی کلٹیویشن دوبارہ شروع ہو گئی, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہلمند از دا آئیڈیل ویدر جو ہے اس کے لیے وہ ہلمند ہے, افغانستان کا جو ساؤتھ کا جو صوبہ ہے, تو وہاں پہ اس کی بہت کلٹیویشن ہوتی ہے. لہٰذا یہ بہت اچھا اقدام ہے, اس کو یقیناً پذیرائی ملنی چاہیے, کیونکہ لیکن دوسری طرف افغانستان کی معیشت بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر, اس لیے کہ ٹھیک ہے اس سے جو ہیروئن بنتی ہے, نشاور چیزیں بنتی ہیں, وہ بہت نیگیٹو ہے, لیکن پاپی سے اس کے علاوہ بہت سے میڈیسن بنتی ہے, اس کا اور الٹرنیٹ یوز بھی ہے. لیکن چونکہ افغانستان کی جو یا طالبان کی حکومت کو کوئی آفیشیل ریکگنائز کسی نے نہیں کیا, پہلے بھی 3 ملکوں نے صرف کیا تھا, تو یہ اس طرح کی پرابلم جب ہوتی ہیں تو پھر یہ اس طرح کی جو پاپی کلٹیویشن ہے اس سے پھر نارکوٹکس کے استعمال میں زیادہ وہ آتی ہے, میڈیسن کے یوز میں وہ نہیں آتی. لہٰذا یہ اقدام ڈیفینیٹلی لیکن شفیق صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پہلے جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب 90s میں جب ملا عمر صاحب نے اس پہ پابندی کا کہا تھا تو ان کے ایک حکم پر اس پہ پابندی لگ گئی تھی, لیکن اس وقت حالات اور تھے, اور اس وقت اگر ہم حالات دیکھتے ہیں جس میں انسانی بحران بھی ہے, غربت ہی ہے, اور لوگوں کے کیا حالات ہیں, اتنی ہاربل قسم کی ہمیں ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, تو کیا ان حالات میں طالبان حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا کہ اس پر اسی طرح سے مینوان عمل کروایا جائے جس طرح سے پہلے پاسٹ میں کروایا جا چکا تھا, یا آسان ہوگا؟ دیکھیں آسان تو ظاہراً تو آسان اس سے لگتا ہے کہ طالبان کا مطلب ہے جب وہ حکم صادر کرتے ہیں
تو اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں, دنیا کے بہت سے ممالک, میں ٹرکی میں بیٹھا ہوں, مجھے پتا یہاں پہ کوئی حکومت کا کوئی اعلان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کے لیے اعلان ہوتا ہے, وائلیشن کے لیے نہیں ہوتا. مطلب انفارچونیٹلی ہمارے ممالک میں یا ہمارا ملک پاکستان, یہ جو ریجن ہے, ادھر ایسا ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے کوئی اعلان کیا تو اس کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا. لیکن افغانستان ان ممالک میں ہے جہاں پر اگر اعلان حکومت کرتی ہے اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن چونکہ طالبان حکومت کے خرچے کم ہیں, ریزن یہ ہے کہ وہاں پر اسمبلیاں اتنی فعال نہیں ہے, چند سلیکٹڈ لوگوں کا رول ہے, تو ان کے ایکسٹرا جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم ہے. تو ہم نے جو دیکھا, لاکھوں کسان اس سے وابستہ ہیں, یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان کے پاس پھر آلٹرنیٹ کیا ہوگا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ الٹرنیٹ کیا ہوگا. وہ ایریا جو ساؤتھ کا ہے وہ گرم علاقہ ہے, ہلمند بہت گرم علاقہ ہے. طالبان اپنی طرف سے کوشش کرے گی, لیکن ذہن میں رکھیں طالبان کو 32 ملین ابھی یہ ڈالر ملنے والے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا ہو گزشتہ چند مہینوں میں جو افغانی کی جو ویلیو ہے وہ 40% بہتر ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو اکانومی ہے, تھوڑے پیسے بھی مل جائے ان کو تو وہ اس کو مینج کر لیتے ہیں. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, یہاں کے خرچے ڈیفرنٹ ہیں, تو ان کے لیے کمپیریٹیولی مینج کرنا, چونکہ وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے, افغانستان کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, بڑی انڈیجنس قسم کی دیسی اکانومی ہے, تو وہاں پر سروائیول وہ کر لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے سوائے غلے کے اوپر. یعنی چاول اور گندم ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, باقی جو سبزیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ ان کے مقامی دستیاب ہے. لہذا ان کے جو خرچے ہیں, پھر پاپولیشن بھی کم ہے, پاپولیشن 38-39 ملین ہے, اور ملک اتنا ہی بڑا ہے جتنا تقریباً پاکستان ہے, لہٰذا ان کے خرچے کم ہیں. تو یہ ڈیسیجن کو ہم اپریشیٹ ضرور کریں گے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغانستان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. جو آپ نے کرائسس سے کہا ہے, سچویشن اکانومی بہت اچھی نہیں ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پابندیاں اور جو بہت سے جو منجمد پیسے ہیں ان کو ریلیز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رقیہ صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی OIC کے جو سیکرٹری جنرل ہیں حسین ابراہیم طہا, ان کی جانب سے, ایران کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے بہت اس کو اپریشیٹ کیا گیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خوشائن قدم تو ضرور اٹھایا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جانا از حد ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ طالبان حکومت کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے اس پر عمل درآمد کروانا, جس طرح سے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ حالات جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں؟ دیکھیں حالات جس طرح بھی ہوں, لیکن جس طرح ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت کی طرف سے جو بھی فرمان ابھی تک جاری ہوا ہے اس پہ عمل کروانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا, اور یہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں ان کے جو سب سے سینئر قیادت ہے ان کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا ہے, تو اس کو افغانستان کی عبوری حکومت بڑا سیریس لے گی, اور اس پہ ڈیفینیٹلی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے. اور اس کے یہ دیکھیں پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, بڑا اچھا ایک سٹیپ انہوں نے لیا. جس طرح آپ خود فرما رہی تھی کہ ان کا جو ہے ایک بڑا طبقہ جو ہے کاشتکاروں کا وہ اس سے جڑا ہوا ہے, تو میرے خیال جو دنیا کی ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو سامنے اب آنا چاہیے کہ افغانستان کی طرف سے جو 85% جو تھی پوسٹ کی جو دنیا کو فراہمی تھی وہ افغانستان سے ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. حالانکہ جن حالات میں افغانستان کی عبوری حکومت ہے, اگر وہ اس کو ڈیلے بھی کر لیتے تو شاید اس پہ کوئی ان کو اتنا کریٹیسائز نہ کیا جاتا, لیکن ان سارے مشکل حالات میں ان کی جس طرح اکانومی کی بات کیسی صاحب کر رہے تھے, ان سارے مسائل کے باوجود جو ہے اگر وہ اس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں, اس طرح کے وہ قدغنے لگا رہے ہیں غلط کام کے, غلط چیز کی پروموشن پہ, جس پہ ان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو میرے خیال ہے اس ساری چیز کو جس طرح دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو یورپی یونین ہے یا ویسٹ ہے یا امریکہ ہے یا باقی جو اچھے یعنی اسلامی ہمارے ریسورسفل ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, اور اس کا تدارک کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور جو کاشتکار افیکٹ ہوں گے اس سے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں عالمی برادری کے رسپانس کی, ابھی تک تو بہت پازیٹیو رسپانس ہے, بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن طالبان حکومت کی جانب سے یہ بھی کیا گیا کہ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سخت سزائیں دی جائیں گی, تو ایک آلٹرنیٹ نہیں ہے, غربت بھی وہاں پر آپ دیکھ لیں کس حساب سے ہے, تو اگر اس صورت میں کوئی سزائیں وغیرہ دی جاتی ہیں تو کیا عالمی برادری اس پر خاموش رہے گی, ایکسیپٹ کر لے گی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر اقدام پر عالمی برادری کا ریئیکشن تو آتا ہے. نہیں, اس میں جو ہے 2.9 ملین کے قریب جو لیٹسٹ سروے ہے اس میں افغان فارمرز جو ہیں وہ پاپی کلٹیویشن کا جو ہے اس کے اندر کر رہے ہیں, اور 28 تقریباً پروونسز کے اندر اس کی کلٹیویشن ہو رہی ہے ابھی تک. تو ہم طالبان کا جب ہم دیکھتے ہیں 1996 میں جب وہ آئے تھے, اور UNODC کی ایک رپورٹ ہے
94 سے لے کے 2000 تک اس کی بہت زیادہ کلٹیویشن تھی ان ٹرمز آف ہیکٹرز ایریا، اس میں خیال ہے 70,000 پلس وہ تھا. اور 2000 میں جب انہوں نے 27 جولائی کو شاید جو ہے نا اس وقت فیصلہ کیا کہ اس کو بین کیا جائے، تو وہ ڈراسٹکلی آلموسٹ 90-95% انہوں نے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا. تو وہ جب امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال ہے اس پہ امپلیمنٹ تو وہ بڑا افیکٹولی کر لیتے ہیں. اب اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اکانومی جس کی ورتھ 1.4 بلین سے 2 بلین اس کی بتائی جاتی ہے، اوپیم کی جو کلٹیویشن ہے یا اس کی کاسٹ ہے. پھر 4-5 سال سے وہاں پہ موسم بڑا سخت خراب تھا، تو اس کے لیے الٹرنیٹیو کراپس جو سجیسٹ کی جا رہی ہیں وہ واٹر انٹینس ہیں. پاپی وہ ہے جس کو واٹر انٹینس نہیں سمجھا جاتا تھا. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. اس میں نخیر صاحب سے ایگری کروں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے پاس بڑے بڑے پروگرامز ہیں ڈرگ ایریڈیکیشن کے، تو ان کو سامنے آ کے کوئی الٹرنیٹیو ان کو دینا پڑے گا. انلیس وہ نہیں دیں گے تو مشکلات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے شفیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے صاحب نے فرمایا کہ جو عالمی برادری ہے اس کو آگے آ کے اس پہ طالبان حکومت کی مدد بھی کرنی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ جو مرکزی قیادت ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم عالمی برادری سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو کسان یقینی طور پہ صورتحال میں بے روزگار ہوں گے ان کو کوئی آلٹرنیٹ فراہم کیا جائے، اس سلسلے میں مدد کی جائے. تو عالمی برادری کا کردار اس موقع پر کتنا اہم آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس طرح کا جو فیصلہ تھا پاکستان نے بھی ایسا کیا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا. علاقے بھی میں بتا دیتا ہوں، اس میں علاقہ مین تھا سوابی کا، اس کے علاوہ کالا ڈھاکہ کا علاقہ تھا. تو سوابی میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ دی گئی وہاں کے مقامی لوگوں کو. وہاں پہ انڈسٹریل زون جو گدون امازئی ہے، ایگزیکٹلی یہ ایریا ہے جہاں پر پوپی کلٹیویشن کے اگینسٹ یہاں پہ انڈسٹریل زون بنایا گیا. اسی طرح کالا ڈھاکہ کے علاقے میں بھی، جو کہ اب تو علیحدہ سے ڈسٹرکٹ ہے، وہ ہری پور اور مانسیرا کو ٹچ کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ پاپی کلٹیویشن تھی اور ان کے متبادل ان کو سپورٹ دی گئی. یہی سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینی چاہیے افغانستان میں، چونکہ جو ہمارے پینلسٹ نے بات کی ہے ان کی ریلائنس بہت زیادہ ہے. اچھا، پوپی کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب ان کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی جو پر ییلڈ ہے اس سے آپ منافع بہت لے سکتے ہیں. اگر آپ اس کی جگہ گندم یا جوار اگاتے ہیں یا گنا خیر اگاتے ہیں تو اس کا وہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہے، تو مجبوراً ان کو اس طرف جانا پڑتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کو ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے ایٹ آل کاسٹ، تاکہ اگر ان کو روکنا ہے پوپی کلٹیویشن سے تو پھر ان کو یہ سب سٹیپ اور سپورٹ دینی پڑے گی، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. شفیق صاحب، یہاں پر ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان حکومت جو اس طرح کے اقدامات لے رہی ہے، عالمی برادری کی جانب سے خوب پذیرائی بھی مل رہی ہے، لیکن دوسری جانب ایک جو حالیہ قدم ان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے جس میں گریڈ 7 سے لے کر 12 تک کی بچیوں کو اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے، اس پر ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کافی جو ہے اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان حکومت نے مایوس کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کو اس قسم کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے تاکہ عالمی برادری کے ذہن میں جو ان کا امیج ہے وہ مزید اچھا ہو؟ نہیں، یہ صرف عالمی برادری کا مسئلہ نہیں ہے، افغانستان کے اندر بہت بڑی ریزسٹنس ہوگی. دیکھیں، کوئی بھی حکومت جب حکومت کرتی ہے تب وہ حکومت کرتی جب اس کو لوکلی سپورٹ ملے. تو یہ جو اقدام ہے میں سمجھتا ہوں چونکہ میری طالبان لیڈرشپ سے میں جب گیا تھا افغانستان، بات بھی درمیان میں میری بات ہوتی رہی ہے، ان کے انٹینشن کلیئر ہے کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے اور ان کو پرووائڈ بھی کرنی ہے. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ دیکھیں طالبان اس طرح کی کہیں پہ ہم کچھ تھوڑی سی کمزوریاں دیکھتے ہیں طالبان کی. جو قندہار گروپ ہے جس کو ملا ہبت اللہ اخنزادہ اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہیڈ ہے اس کے، وہ جو قندہار گروپ ہے وہ بہت ہارڈ لائنر ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے اس میں سافٹ لوگ بھی ہیں طالبان کے اندر، لیکن سچویشن بڑی کلیئر نہیں ہے. جو کابل میں جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ خواتین کو تعلیم ہر حال میں دینی ہے، اس لیے کہ وہ دین نے فرض کیا ہے، اسلام نے فرض کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تھوڑا سا ٹائم فردر لے رہے ہیں، شاید اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، چونکہ اگر یہ خواتین کی تعلیم کو روکیں گے
تو پھر ان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا بالکل پڑے ٹھیک، گا. بالکل میں ٹھیک. سمجھتا ہوں. بہت شکریہ شفیق احمد قریشی صاحب، سینئر صحافی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. صاحب یہ جو ایک بیسک رائٹ ہے خواتین کا، کل بھی ہم نے دیکھا کہ بات ہو رہی تھی، ایک رپورٹ ہمارے سامنے کل ہم نے ڈسکس کیا کافی ڈیٹیل میں اس کو، گیلپ سروے سامنے آیا، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ خواتین وہاں پر ڈس اپوائنٹڈ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیسک رائٹ خواتین کو ملنا کتنا ضروری ہے؟ اب تو اسکالرز بھی میدان میں آ گئے ہیں، پشاور میں بھی اجلاس ہوا، افغانستان میں بھی ہوا، تو آپ کو لگتا ہے عالمی پریشر اور ان پریشرز کی وجہ سے جلد از جلد یہ سلسلہ بحال ہوگا؟ اچھا، مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ پالیسی نہیں بنی، تو آپ اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دے دیں، کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ ابھی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا ہمیں اتنے فنڈز چاہیے. پوری دنیا سے ایک اپیل کر دیں کہ جو ہمارا یعنی اس پہ بہت زیادہ جو ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہمارے یہ فنڈز ہیں ریکوائرڈ ہیں اور ہمیں پالیسی بنانے میں ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں، اس میں ہماری کر دیں. ریجنل کنٹریز سے کر دیں، پاکستان سے کر دیں، ایران سے کر سکتے ہیں، اپنی اسسٹنس یہ لے سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ ایک افغانستان کی عبوری حکومت نے بھی ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کے حل کی طرف جو ہے کوئی میرے خیال آنا نہیں، اور دنیا کی جو تنقید ہے اس کو اسی طرح برداشت کرنا ہے. یہ کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے ایک ڈیٹ دینی ہے، اس میں آپ نے ورکنگ کرنی ہے. آپ 2 مہینے کا ٹائم دے سکتے ہیں، 3 مہینے کا ٹائم دے، پہلے بھی آپ ٹائم دیتے رہے ہیں اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی رہی ہے. تو آپ کو یعنی یہ آپ کی خاموشی اور یہ کہہ دینا کہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر اب اندر سے جو مذہبی حلقے ہیں ان کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں خواتین کی بچیوں کی تعلیم کو لے کے، اور پھر جو حامد کرزئی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اس کو بڑا ویلکم کیا ہے، جو مذہبی اسکالرز نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو میرے خیال ہے یہ طالبان کی عبوری حکومت کو اس کے بعد جو ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوگی، دینی چاہیے تھی، اور بتانا چاہیے تھا کہ کس وجہ سے یہ ڈیلے ہے اور ہمیں کتنے فنڈز ریکوائرڈ ہیں اس چیز کو. بالکل ٹھیک. اچھا، مجھے جوائن کر چکے ہیں مولانا طیب قریشی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. بہت شکریہ طیب صاحب، آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ. مولانا صاحب، آپ چونکہ کانفرنس میں شریک تھے جو کہ پشاور میں منعقد ہوئی، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ طالبان حکومت سے اپیل بھی کی کہ اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں، تعلیمی سرگرمیاں، ان کو نہ روکا جائے بلکہ ان کو بحال کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کے لیے یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ آبادی کے نصف حصے کو مفلوج کر کے ترقی نہیں مل سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں کہ جو پشاور میں خواتین کے لیے حوالے سے جو تعلیم کے حوالے سے لڑکیوں کی کانفرنس ہوئی تھی، جی، میں اس کا میزبان تھا. جی جی. اور یہ کانفرنس ایز چیف خطیب میں نے بلائی. اس میں پورے ملک بھر سے جتنے مسالک کے لوگ تھے، تمام علماء کے نمائندگان اور تمام مسالک کے، یہاں تک کہ اتحاد تنظیمات مدارس کے بھی اس میں شامل تھے. تو بالکل جی، میں وہ کانفرنس کوئی خاص افغانستان کے لیے یا اس کے موضوع پہ نہیں تھی، بلکہ وہ علماء اور مذہبی لوگوں کا جو کردار ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے. لیکن ساتھ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک برننگ ایشو ہے کہ جو افغانستان میں ہوا ہے، اور اس کو مذہب کے ساتھ یا مذہبی لوگوں کے ساتھ جوڑنا یا اس طرح کی جو باتیں تھیں، ایک پرسپشن تھی، تو اس پہ ہم نے ایک واضح موقف بھی اختیار کیا اور موقف دیا بھی کہ بھئی اگر ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو آئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، آیا یہ وحی جو ہے یا تعلیم حاصل کرنے کی یہ صرف کوئی مردوں کے لیے ہے یا یہ سب کے لیے ہے؟ تو سارے علماء نے اس کو ڈیفائن بھی کیا، اس کی تفسیر بھی کی کہ بھئی تعلیم جو ہے وہ مرد کے لیے، عورت کے لیے یکساں اسی طرح فرض ہے جیسے کہ مرد کے لیے، اور اس کے لیے مواقع دینا اور اس کے لیے سہولت دینا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور خاص کر پھر ایسے ایک ماحول میں کہ جہاں پہ بہت سی بدگمانیاں ہیں پہلے سے، جو آپ کو معلوم ہے، پھر خصوصاً افغانستان کے حوالے سے، تو اس کے تناظر میں علماء کا موقف آنا بڑا زیادہ ضروری تھا. اور یقیناً علماء نے اس پہ اپنا کنسرن یہ شو کیا. ضرور ہم نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں بھی تحفظات ہیں اور ہمیں بھی اس سے کافی پریشانی ہوئی ہے. وہ اس بنیاد پہ کہ ہم امارات اسلامی کے تو یعنی ہم تو ان کی اخلاقی اور سیاسی سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان اور اس کے اداروں نے تو آپ دیکھیں جو انداز اختیار کیا، جو انہوں نے سپورٹ کیا. عالمی فورمز پہ پاکستان کا پرائم منسٹر بول رہا ہے، ہماری
عسکری اداروں نے جتنا تعاون اس کے اوپر کیا تو اس میں تو پاکستان کا اہم رول تھا، لیکن اب بدقسمتی تھی کہ جب وہاں پہ اس طرح کے اعلانات کہ بھئی یکدم سے اسکول بند ہو گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے دنیا تو پھر اسی موقع کی تلاش میں تھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا اور دوسری طرف آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ آپ لڑکیوں مولانا صاحب قطع کلامی معاف، آپ چونکہ اسکالر ہیں اور آپ دینی پہلوؤں کو بخوبی سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان جیسے ملک میں جہاں پر خواتین کی ریپرزنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے، ان کا آگے آنا بہت ضروری ہے، کیا ایسی خواتین جو آگے آ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں، ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، لیکن جس طرح سروے بھی کہہ رہے ہیں کہ 96% خواتین جو ہیں وہ مایوس ہوئی ہوئی ہیں اپنے مستقبل سے، یہ ساری خواتین کو اگر گھر بٹھا دیا جائے تو کیا ایسا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ملین ڈالر کوشچن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل یہ ناممکن ہے، ٹھیک، اور نہ اسلام اس کا درس دیتا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مشرقیت کو، کلچر کو یا اپنے مذہب کو پریورٹی دیں گے اور ہم اس کے مطابق دیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب کی آڑ میں یہ کرے کہ وہ خواتین کو گھر بٹھا دے، ان کی کو تعلیم جیسی نعمت سے وہ محروم کر دیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس دنیا میں کم از کم یہ ناممکن ہے، یہ اب ممکن نہیں ہے. اور دیکھیں اگر اب وقت بھی ہے، اگر لوگوں نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا تو کیا ہوگا؟ مزید بدنامی ہوگی. یعنی یہی خواتین، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا آزاد ہے، کوئی کسی کو پابند نہیں رکھ سکتا، نہ کسی کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ کوئی بندہ پھر جائے اور جرمنی پہنچ کے اور کسی دوسرے ملک میں پہنچ کے اور وہاں کھڑا ہو کہ بھئی میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرے ملک میں مجھے خواتین کہیں کہ ہمیں تعلیم جو ہے اس سے محروم رکھا گیا تھا؟ تو اس سے کتنی بدنامی ملک کی بھی ہوتی ہے اور مذہب کی بھی ہوتی ہے. درست. اور میرا خیال ہے کہ اب تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں، جتنے ہمارے اسلامی ملک ہیں ماشاءاللہ، وہاں پہ تعلیم جو خواتین کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مولانا طیب قریشی، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ تھے، اپنے تجزیے سے آگاہ کیا، بہت شکریہ. ہمارے صاحب، آپ اگر خواتین کی بات کرتے ہیں افغانستان کی، تو آپ ان کا آنے والے وقت میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جس طرح بھی آپ نے اس سروے کا ذکر کیا تھا اس کو لیا جائے اور پچھلے 8 مہینوں میں مختلف چیزوں پہ ان کی پروگرس دیکھی جائے، اور پھر ابھی جس طرح مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جو کندہاری گروپ ہے اس کی جو کہ پریڈومیننٹ ہے بہت ساری چیزوں پہ، ان کی ایک نظریے کو دیکھا جائے، اپنے کلچر کو دیکھ لیں، یہ کنزرویٹو میں سوچ اس کو کہوں گا، اس کے مطابق مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت جلدی یہ کسی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کسی بہتری کی طرف جائے، حالانکہ یہ بڑا ضروری ہے ان کی ترقی کے لیے. ٹھیک ہے نخیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آنے والے وقت میں، کوئکلی میں آپ کا رسپانس چاہوں گی، طالبان اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اسی طرح سے باتیں آگے چلتی ہیں، تو عالمی برادری جو ہے ان کی جانب سے مزید پابندیاں بھی آگے آ سکتی ہیں؟ یہ پوری دنیا میں اپنی آہستہ آہستہ جو حمایت ہے وہ کھو دیں گے اور دنیا ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کا، نخیر سعید صاحب آپ کا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اللہ نے کے بعد.